अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है वजाहत ने। वजाहत कहते हैं कि वो लाहौर के रहने वाले हैं और एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ सिटी गया हुआ था और मेरा जो फ्रेंड है जो मेरे साथ था वो उसी के गांव का रास्ता था। उनके गांव के रास्ते में मशहूर था एक घर था जहां पर एक चुड़ैल का बसेरा था और वो चुड़ैल उस घर के अंदर रहती थी। वो चुड़ैल लोगों को नज़र भी आती थी और लोगों को तंग भी करती थी। उसके निशानी ये थी कि जो भी उस घर के आगे आता था उसकी गाड़ी या तो उधर ख़राब हो जाती थी या वो औरत उनको बाकायदा उधर नज़र आती थी। इस तरह के खौफनाक वाक़यात उधर ज़रूर पेश आते थे। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि हम लोग जब उधर गए हुए थे तो मेरे दोस्त ने कहा कि रात को इधर रुकना नहीं है, जितनी जल्दी होता है इस रास्ते को हमें क्रॉस करना होगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तो उसने कहा कि जो कह रहा हूँ उसको मानो। अभी हम उस घर के थोड़े ही दूर थे तो हमें एक औरत नज़र आई जिसकी टांग ख़राब थी और वो थोड़ा सा ऐसे चल रही थी कि जैसे उसको चलने में दिक्कत हो रही हो। उसकी हाइट भी लंबी थी, देखने में अच्छी खासी थी, लेकिन उसकी एक टांग ख़राब होने की वजह से हमें उस पर तरस आया और उसके करीब जाकर हमने गाड़ी को रोक लिया और उससे पूछा कि अगर बड़ी अम्मा आपको किधर जाना है तो हमें बताएं। लेकिन उस औरत ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ, अगर तुम लोगों को रुक कर खाना वगैरह खाना है तो करीब में ही मेरा घर है, मैं तुम लोगों को खाना बना दूँगी। हम लोगों का जो दोस्त था उसने कहा कि बिल्कुल भी हम इधर नहीं रुकेंगे। लेकिन वजाहत कहते हैं कि हम लोगों के दिमाग के ऊपर जिस तरह कोई काला जादू हो गया, कोई सहर हो गया उस औरत से बात करने के बाद, और हम लोग उसकी बात को मानने लगे और अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम उतरना चाहते हो तो उतर जाओ, लेकिन हम इस बड़ी अम्मा के यहाँ खाना खाकर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मुझे अभी तक याद है, वजाहत कहते हैं पूरे चांद की रात थी, देखने में ही वो रात चांद की 14वीं रात लग रही थी। चांद चमक रहा था। उस बूढ़ी अम्मा के सफ़ेद बाल आज तक मुझे याद हैं। वो औरत दिखने में काफ़ी सेहतमंद थी। खैर, उसके घर के आगे हमने गाड़ी रोकी। जैसे हम गाड़ी रोककर अंदर गए तो हम लोग एक कोने पर जाकर उसने हमें एक दस्तरखान पर बिठा दिया और कहा कि इधर ही बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। अब वो लोग उधर चले गए और उधर बैठे हुए खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही खाना आया तो वो क्या देखते हैं कि खाने के अंदर चिकन, यानी वो कहते हैं कि वो खाना देखने में वो जो गोश्त था वो चिकन लग रहा था, ना तो वो बड़ा गोश्त था ना ही छोटा गोश्त। खैर, हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो कहने लगा कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, अपने दिल को संभाल के रखो, वहम करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा दोस्त यही कह रहा था। जिस दोस्त ने हमें रोका था उसका नाम मोहसिन था और मोहसिन ने ठीक कहा होगा, ये उसके गांव का रास्ता है। यकीनन हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है। वजाहत कहते हैं हम 3-4 दोस्त थे, जिनमें से एक दोस्त रास्ते में ही उतर गया जो कि मोहसिन था। अब आधी रात का टाइम, उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आज रात तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, आज रात तुम इधर ही मेरे घर पे रुको। उसने हमें अपने घर के ऊपर वाला कमरा दिया जिसमें छोटी छोटी चारपाइयाँ बिछी हुई थी। 7 से 8 चारपाइयाँ थीं। हम उनमें एक एक चारपाई पर लेट के जाकर, मैं तो थकन से चूर था और सो गया। जैसे ही सोया तो अचानक से आंख जब खुली आधी रात को तो अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ें इस तरह की थी जैसे कोई सिसकियाँ ले लेकर रो रहा हो, जैसे किसी की बहुत बुरी हालत हो रही हो। अब वो सिसकियों की आवाज़ें सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और अपने दोस्तों को जगाया,
لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب وہ سسکیوں کی آوازوں کے تعاقب میں نیچے اترا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی اماں ایک کونے میں بیٹھی روئی جا رہی ہے، ٹانگوں میں اپنا سر دے کر، اور روتے روتے اس نے جب میری طرف دیکھا تو وہ نہایت خوفناک حالت میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت بڑے بڑے 2 کوئلے تھے جن کو چبھایا اس نے میرے سامنے، اور اونچی سی چیخ ماری، اور چیخ مار کر کسی بندر کی طرح کودتے ہوئے میری طرف لپکی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں چیخیں مارتا ہوا چھت کی طرف بھاگا اور اپنے دوستوں کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور میں نے دروازے کو لاک کر دیا۔ اب میرے سارے دوست بھی گھبرا گئے سارا واقعہ سن کر۔ دروازے سے باہر مسلسل کسی کے چیخنے کی اور کودنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم بہت ڈرے ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بوڑھی اماں ہمیں بچا لو، اب کدھر گئی ہیں؟ لیکن کوئی بوڑھی اماں جواب نہیں دے رہی تھی۔ ساری رات اسی کشمکش میں گزر گئی۔ ہم نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں گے، لیکن باہر کا دروازہ کسی صورت میں نہیں کھولیں گے۔ نیچے اور اوپر کھڑکی کی طرف کا فاصلہ بہت کم تھا۔ اگر ہم چھلانگ لگاتے بھی تو تھوڑی بہت چوٹیں ہی لگنی تھیں، کیونکہ وہ جو گھر تھا وہ جو گندوں میں سے چھال بچتی ہے اس کا بنا ہوا تھا اور کچھ لکڑیوں کا۔ ہم نے ایک ایک کر کے نیچے چھلانگ لگانی شروع کر دی۔ جیسے نیچے چھلانگ لگائی، ابھی تک یاد ہے وہ ٹائم فجر سے کچھ دیر پہلے کا ہوگا۔ تو جب ہم نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت اسی کمرے کی چھت کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی، اور ہمیں دیکھ کر کبھی روتی اور کبھی ہنستی، اونچے اونچے کہکے لگاتی، اور ہمیں دیکھ کر اس نے ہمارے پیچھے کسی کینگرو کی طرح چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگاتے ہوئے بھاگنے لگ گئی۔ ہم لوگوں کو چوٹیں لگی ہوئی تھیں اور انہی چوٹوں کے ساتھ ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھی اماں اب ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ شکل اس کی ایک عورت کی طرح ہی تھی، لیکن اس کا جسم کسی بندر، کسی کینگرو کی طرح تھا۔ وہ بالکل کینگرو کی طرح ہی جمپ لگا رہی تھی۔ ہم لوگ بھاگتے بھاگتے اپنی گاڑی کے پاس پہنچے اور جلدی سے گاڑی کو ان لاک کیا اور اس کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اب ہم لوگ جیسے ہی اندر بیٹھے تو وہ جو عورت تھی اس نے ہماری گاڑی کو ایسے کرنا شروع کیا کہ جیسے کہ گاڑی کو وہ پلٹا دے گی، گاڑی الٹ جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ اب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کو اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ دھکا دیا تو گاڑی پلٹی، اور وجاہت کہتے ہیں کہ گاڑی پلٹ گئی، ہم بے ہوش ہو گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب ہمیں ہوش آئی تو ہم بیچ راستے کے پڑے ہوئے تھے، گاڑی کے ٹائر نکل چکے تھے اور ہمارے ارد گرد کافی لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ تم اس سنسان راستے پر کیا کر رہے تھے بچوں؟ ہم نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا ہاں، اس راستے کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، وہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے کرتی ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، تم لوگوں کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کی جان بچ گئی ہے۔ اب ہم اپنے دوست محسن کو مسلسل کالز کر رہے تھے، لیکن وہ ہماری کسی کال کا کوئی آنسر نہیں کر رہا تھا۔ اس کا میسج آیا کہ اگر تم لوگ جان سے بچ گئے ہو تو اس راستے سے جلدی بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ عورت کسی بھی ٹائم تم پر دوبارہ حملہ کر سکتی ہے۔ ٹائم شام کا ہو چکا تھا۔ اس جھرمٹ میں سے ہم لوگ نکل گئے اور وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں وہ جو چڑیل ہے وہ باقاعدہ ادھر رہتی ہے اور لوگوں کو ڈراتی ہے، لوگوں کو روکتی ہے۔ کافی لوگوں کا اس نے جان بھی لے لی۔ ہم لوگ خوش قسمت تھے، وجاہت کہتے ہیں، جو بچ گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی وجاہت کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وجاہت خان آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنر وجاہت کہتے ہیں یہ ان کی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے اور اس کو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ خرم نے شیئر کیا لاہور سے۔ خرم کہتے ہیں کہ سندھ کے درمیان ایک راستہ ہے جہاں پر مشہور ہے کہ ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل باقاعدہ راستے میں لوگوں کو روکتی ہے اور ان کو نقصان بھی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور راستے میں اسی عورت کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور وہ اس طرح ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ راستے کے بیچ میں ایک بہت خوبصورت دوشیزہ کھڑی ہے جس نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی ہے،
اور وہ راستے کے درمیان میں کھڑی ہوئی، باقاعدہ گاڑی کی ہارن کو سن کر، گاڑی کی لائٹس کو دیکھ کر بھی راستے سے ہٹ نہیں رہی۔ ہم نے بالکل اس کے پاس لا کر گاڑی جب کھڑی کی تو اس عورت کو اشارہ کیا کہ آگے سے ہٹو۔ وہ عورت آگے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ خرم کہتے ہیں مجھے اترنا پڑا، اور جیسے ہی میں اترا تو وہ عورت میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میرے دوستوں نے جلدی سے کہا کہ خرم گاڑی میں بیٹھو۔ اس کو دیکھنے میں سب سے پہلے جو میری نظر پڑی وہ اس کے پاؤں تھے۔ اس کے پاؤں بالکل الٹے تھے۔ میں جیسی گاڑی میں بیٹھا تو وہ عورت مجھے اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ہم نے گاڑی کو جلدی سے ریس دی اور وہاں سے نکل گئے۔ بہت سے لوگوں نے اس عورت کو دیکھا ہے جس کے پاؤں الٹے ہیں۔ خرم کہتے ہیں کہ یہ بالکل خوفناک سچا واقعہ ہے۔ یہ آج سٹوری خرم نے رات کو میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ لسنرز، یہ 2 سٹوریز ہیں جو کہ پچھل پیری چڑیل اور ایک چڑیل سے منسلک ہیں، جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور لوگوں کے راستے روکتی ہیں۔ ان 2 سٹوریز کو اکٹھا اس لیے میں نے شیئر کیا کہ یہ خوفناک سٹوریز تھیں جو کہ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں، جو کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ ان سٹوریز سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے ضرور بتایا کریں، اور آپ لوگ بھی بالکل اگر بیچ راستے، سنسان راستے پہ آپ کو کوئی عورت روکے تو اس کی بات مت سنیں، کیونکہ ضرور وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہوگی، کیونکہ کوئی بھی عورت ایسے بیچ راستے، سنسان جگہ پر نہیں جا سکتی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ خرم نے یہ بھی بتایا کہ اس راستے کے پاس ایک پرانا قبرستان بھی ہے جس کو لے کر کافی لمبی روڈ جاتی ہے، اور اس قبرستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا لاہور سے عادل نے۔ عادل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بیک سائڈ پر ایک گھر ہے، مطلب ان کا نہیں، ان کے کچھ جاننے والے ہیں ان کا، تو ادھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی قبرستان بنایا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں کہا جاتا ہے بہت سے جنات کے خاندان رہتے ہیں۔ باقاعدہ لوگوں نے ادھر بچوں کو دیکھا ہے قبروں کے پاس۔ ادھر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے قبروں کے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے قریب جایا جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ قبرستان 800-900 سال پرانا ہے۔ وہاں پر انگریزوں کی بھی قبریں ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی بھی قبریں ہیں۔ جن لوگوں کا وہ گھر ہے انہوں نے ان کی جو بھی ادھر ڈیتھ ہوتی ہے وہ ان کو ادھر دفنا دیتے ہیں۔ بہت سے جنات کو دیکھا گیا ہے ادھر، باقاعدہ جنات کے قبیلے ہیں ادھر، خاندان رہتے ہیں جو کہ ادھر اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اب اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کافی بڑا گھر ہے لیکن وہ قبرستان ادھر ہی موجود ہے اور ادھر ہی وہ سب کو دفناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اب انہوں نے جو اپنا گھر شفٹ کیا وہ بالکل اس گھر کے سامنے والا گھر بنتا ہے۔ وہ روز اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں اور ان کے ساتھ عجیب سے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ وہ جو گھر والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ادھر بہت سے خوفناک واقعات ہوتے ہیں، بچوں کا نظر آنا، جنات کے خاندانوں کی آوازیں، باتیں سننا، ان کی باقاعدہ آوازیں دینا، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں ادھر۔ اور بھی بہت سے اس قبرستان سے ریلیٹڈ واقعات ہیں جو وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسج دینا چاہوں گی کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، سب سے پیار کریں، اور جو آپ کو لگے کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس انسان سے دور ہو جائیں، فاصلہ اختیار کر لیں، لیکن کسی کو برا بھلا مت کہیں، خاموشی میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے پیار کریں، محبت کریں۔ یہ میرا اچھا میسج تھا، آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور نماز 5 وقت کی پڑھا کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ کی سبسکرپشن میرے لیے بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔